अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हो खैरियत की बेहतरीन हालत में हो। जी, मरियम नवाज ग्रुप जो है मैदान में आ गया और उन्होंने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, लिहाजा अमल दरामद भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जो आसमान है, चौधरी साहब हैं, वो बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। अब ऐसे आलम में कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल, इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वहां से हुक्म आया और नून लीग का जो मरियम ग्रुप है वो कहता है नहीं मानते। ऐसे में चौधरी का रवैया क्या होगा और क्या जो फैसला आया था क्या उसमें चौधरी की मर्जी शामिल नहीं थी, या फिर अब जो उसमें रुकावट डाली जा रही है इसमें उसकी मर्जी है? ये सारी सूरत हाल क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है और आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। जी, इमरान खान को 1111 दिन बाद यानी 111 डेज हो गए थे जब वो जेल में थे, बल्कि काल कोठड़ी में थे, डेथ सेल में थे, कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो न्यूट्रल, एक जनाब आजाद जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, उसकी तरफ से फैसला आया कि उन्हें 48 घंटों के अंदर अंदर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन अब उस बज़ाहिर नजर यह आ रहा था कि फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाएगा, बल्कि जो मीडिया की नजरें थी फौरी तौर पर शिफा अस्पताल पहुंच गई थी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। एक दिन हो चुका तकरीबन, इस वक्त 18 घंटे होने को आए हैं, लेकिन इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। यह किस तरीके से पेशरफ्त हुई? सबसे पहले तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का बयान सामने आया। उनका कहना यह था कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक अदालत का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। फैसले ने मुल्क में अदलिया की आजादी साबित कर दी। अच्छा, जिस चीज का बयान है मैं साथ आगे बताता भी जाता हूं कि ये है क्या। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद से जनाब वो इलेक्शन जीते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बुनियादी तौर पर वो नुमाइंदे कहलाते हैं। अगरचे उनका ताल्लुक मुस्लिम यूनून से है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब बड़े खान किस्म के जनाब सियासतदान हैं, घाघ किस्म की जनाब उनकी नजरें होती हैं। तो उनका कहना यह था कि यह बड़ा अच्छा तरीका, यह जनाब सही, अब सही स्टेप पर आए हैं। पीटीआई को तो चाहिए था बहुत पहले आते, ताकि इमरान खान का जो अब तक का नुकसान हुआ वो ना होता। हम तो पहले ही नहीं कह रहे थे। जी, अदालत के जरिए आए हैं। अदालत यहां सुप्रीम कोर्ट से आने से पहले उन्हें जनाब 15 मरतबा हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर तौहीन अदालत की दरखास्तें थी, वो सारी की सारी डिसमिस कर दी गई। अब उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए। जी, सुप्रीम कोर्ट यानी अदलिया का रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन अब आपको समझ आई है कि जी अदलिया तो असल में ये रास्ता ये है, उसकी वजह कुछ और है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक ने तो कमाल ही कर दिया। उनका कहना यह था कि पीटीआई के कायद इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकिली और उनकी हमशीरा डॉक्टर की उनसे मुलाकात का अदालती फैसला खुश आइंद है। इस फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल होगा। सच ये है कि इस फैसले से मेरे दिल का बोझ कुछ कम हुआ है। अच्छा, मतलब सिर्फ यहां तक नहीं कहा। उन्होंने कहा जी जो कोट लखपत जेल में, उन्होंने नाम लिया, शाह महमूद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है और चीमा साहब है और दीगर लोग हैं। उनका कहना यह था कि उनको भी देखा जाए, उनकी सूरत हाल को भी देखा जाए, और बुशरा बीबी के हवाले से भी कि उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का भी जबरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया। बल्कि शर्जील मेमन का तो यह कहना था कि अगर इमरान खान साहब बीमार हैं तो मैं नेक नीयती से उनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इमरान खान को सेहत दे। सियासत में सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। इमरान खान साहब की सेहत याबी के लिए हमारी दुआ है। यानी पीपल्स पार्टी के मुताद्दिद लोगों ने इस हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब जनाब ये जब सारी सूरत हाल देखी, और खास तौर पर मरियम नवाज ग्रुप ने, कि ये तो वो कहा गया ना कि जी कजन मिलने आया था, और बाद में जब तफसीलात पता चली तो जनाब सहेली ने बताया पीनो तू तो लुट गई। तो फिर जनाब मुस्लिम लीग नून को अंदाजा हुआ कि यह सिर्फ अस्पताल मुंतकिली का फैसला नहीं है, बल्कि अब ये जो हम बंद जनाब खोल रहे हैं, अब ये इतना सैलाब आएगा कि इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब इमरान खान को आप कहें कि जनाब अब रफ्तार लग जाए, मतलब शेर को आपने पिंजरे में बंद किया हुआ था, अब एक मरतबा आपने निकाल लिया, अगरचे बड़ी जनाब आपने सिक्योरिटी में सब कुछ, लेकिन जब शेर निकल आता है तो फिर आगे आपका और फिर उसका मुकाबला होता है। फिर कौन
تو اس پر جناب کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، خاص طور پر محترمہ مریم نواز صاحبہ، اس پہ شہباز شریف صاحب متفق ہیں۔ وہ تو دیکھتے ہیں نا اشارہ ابرو کیا ہے، جہاں سے وہ یہ بھی نہیں گوارا کرتے کہ باس جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہت دور کی بات ہے، وہ تو نااہلی ہوئی، وہ دیکھتے ہیں کہ باس چاہتے کیا ہیں، لہٰذا ان کے کہنے سے پہلے وہ اشارے کے منتظر رہتے ہیں اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تو خاموش تھے۔ لیکن ایون وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش رہ جاتے، لیکن مریم نواز کھڑی، انہوں نے کہا جی یہ تو پہلی اینٹ ہے، یہ آپ پہلا پنکچر ہو گیا ہے، اور اس پنکچر کے بعد پھر اس جناب جو اس یہاں ہوا بھری نہیں رہ جا سکتی اس غبارے میں، اب یہ ختم ہی ختم ہے، لہٰذا اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ تو جناب پھر بہت سارے لوگوں کو میدان میں اتارا گیا۔ سب سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دعویٰ سامنے آیا، ان کا کہنا یہ تھا عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور ہسپتال منتقل ہونے کا امکان کم ہے، یہ نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں باخبر قانونی اور حکومتی ذرائع کے مطابق عدالت نے صرف میڈیکل بورڈ کے ذریعے معمول کے طبی معائنے کا حکم دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی اور میڈیا نے اسے عدالتی حکم پر اسپتال منتقلی کے طور پر پیش کیا، اور ایسا ہے ہی نہیں۔ اچھا، میاں جاوید لطیف تو جناب جسے کہتے ہیں نا رو پڑے، وہ کہتے ہیں میں تو پہلے کہتا تھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اب بھی حاصل ہے، چاہے وہ جیل میں ہے، کال کوٹری میں ہے، یہ لوگ دوبارہ عمران خان کو لائیں گے اور ہمیں نکال دیں گے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان معافی مانگ رہا ہے، اس معافی کے نتیجے میں ابھی ہسپتال منتقل ہو رہا ہے، اس کے بعد کہاں جائے گا یہ بات بھی اہم ہے اور قابل غور۔ ساتھ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے یہ بات بھی اہم ہے۔ اس کے بعد جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب میدان میں آئے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی اپنی قائد کے لیے NRO حاصل کرنے کی خواہش اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے بے شمار بانیوں میں سے ایک بانی کو معزز عدلیہ کی جانب سے غیر معمولی ریلیف ملا، اور جس انداز میں پوری جماعت نے اس فیصلے پر جشن منایا وہ اس کی شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ان کے نااہل شدہ قائد کو جیل سے نکالا جائے۔ اچھا، ابھی اس ساری صورتحال یہ چل رہی تھی کہ پہلا جو سخت رد عمل آیا وہ نون لیگی رہنما ناصر بٹ کا تھا۔ یہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب کی خدمت کرتے رہتے اور اس خدمت کے صلے میں ان کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو جہاں جانا تھا وہ چلا گیا، مجھے لگتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بار پھر سازش ہونے لگی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ہر دفعہ واپس آ جاتے ہیں اور سازش وہیں رہ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال تھی اس پر سب سے زیادہ جو سخت رد عمل آیا پھر وہ طلال چودھری صاحب کی طرف سے تھا۔ وہ انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا اور شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں بھی وہ شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے عدالتی فیصلے پر مٹھائی جلد کھا لی، ان کو مٹھائی کھانے میں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس فیصلے میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جب تک حکومت اور ریاست کی جوڑی قائم ہے کسی سازش کی گنجائش نہیں۔ اچھا، یہ تو انہوں نے ذراہ مروت کہا جناب کہ حکومت اور ریاست کی، در حقیقت وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی جوڑی پچ پر کھڑی ہے کسی قسم کی سازش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب انہیں کیا پتا کہ جناب وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت ریٹائرڈ ہرٹ ہونے والے ہیں اور وہ جانے والے، لیکن وہ کہتے ہیں اس جوڑی کے دونوں کردار چھرا گھونپنے والے نہیں بلکہ سیدھی بات کرنے والے ہیں، یہ دونوں منافق نہیں ہیں، یہ خود بھی واضح ہیں اور ان کے اہداف بھی واضح ہیں۔ پاکستان بدل چکا ہے، ادارے بدل چکے ہیں۔ اچھا، اسی جناب خوش فہمی میں رہتے ہیں، اسی ایسے عالم میں جناب پھر کہ کیا اس کو کس طریقے سے روکا جائے گا، کس طریقے سے اس کے آگے صورتحال کے آگے بند باندھا جائے گا، تو پھر انکل اعظم نذیر تارڑ کی خدمات حاصل کی ہیں اور وہ سامنے آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہباز حکومت کا سپریم کورٹ کے حکم سے جو ہے ناخوش ہے، عمران خان کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا سپریم کورٹ کا حکم قانون کے مطابق نہیں، نظر ثانی اپیل دائر کریں گے۔ سزا یافتہ قیدیوں کا سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا کیوں معائنہ کرایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں عمران خان کا سرکاری ہسپتال میں معائنہ کیا جائے، عدالت کا فیصلہ تکنیکی طور پر درست نہیں، نظر ثانی دائر کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی باری آئی تو انہیں سرکاری پرائیویٹ ہسپتال کی بات نہیں بلکہ ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن بھیجا گیا اور وہ 4 سال واپس بھی نہیں آئے۔ یہاں پر سرکاری اسپتال میں وہ جناب انسسٹ کیا جا رہا ہے اور ایک پرائیویٹ اسپتال میں ان کی جانے کی مخالفت کی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں جناب اس حوالے سے ہم بالکل نظر ثانی دائر کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آج
19 اگست کو یہ نظر ثانی کی اپیل دائر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر بہانہ ہو گیا کہ ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی دائر کر دی. جب تک جہاں سپریم کورٹ سے جناب فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک تو عمران خان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہم جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے نظر ثانی دائر کر دی ہے, مطلب یہ انہوں نے جب الیکشن کرانے کی بات کی گئی تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا چونکہ ہم نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے تو اب جناب. لیکن ایسی ساری صورتحال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے, ہمارا آسمان کہاں کھڑا ہے, ہمارے چودھری صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جب یہ بینچ بن رہا تھا, جب جناب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے رپورٹ بن رہی تھی تو ہمارے جو چودھری ہے اور وہاں جناب جن کی ڈیوٹی ہے جو بھی ہے وہ کرنل ہے جو بھی ہے وہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ کیا ان کی مرضی کے بغیر ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ان کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہوا. کیا صورتحال آگے بن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ اگر سوچ کو پڑھنا ہے تو کامران خان کے اس بیان کو دیکھ لیں. کامران خان ان کو بہترین انداز میں ریپریزنٹ کرتے ہیں. کامران خان کہتے ہیں پاکستان کے لیے شاندار خبروں کا زمانہ ہے. آج جب پاکستان کی عالمی پہچان شاندار اونچائی چھو رہی ہے, 3 سال کی سخت قید تنہائی کے بعد آج سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو اسلام آباد کے الشفا انٹرنیشنل ہسپتال فوری منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا. اسی دوران قومی اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ پاکستان ملکوں کے سائز کے 4 صوبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا ڈائریکٹ لنک ہے عمران خان کے ہسپتال منتقلی سے کہ نئے صوبے بنائے جائیں. اب کامران خان کہتے ہیں اب کوئی سیاسی قوت چھوٹے چھوٹے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا راستہ نہیں روک سکتی. یاد رکھیں 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے اور آ کر رہے گی, پارلیمنٹ نے منظوری دینی ہے, دے کر رہے گی. اس سے قبل صاف شفاف الیکشن کے ذریعے مکمل خود مختار مقامی حکومتیں ہو جائیں گی. الیکشن 2029 صاف شفاف ہوں گے انشاءاللہ. جی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. اور سب سے یہ اب یاد رکھیے گا کہ ان سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا یہ نہیں کہا جا رہا تھا عمران خان کی حمایت کریں, صرف اتنا کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اس سسٹم کو جو بیک اپ دیا ہوا ہے اس سے ذرا دور ہو جائیں. پھر دیکھ لیتے, 2 ہاتھ کر لیتے. جی مریم گروپ آ گیا اور اس کے لیے تو سہیل آفریدی کافی ہے, اس نے 27 سپٹمبر کی ابھی کال آف نہیں کی, ابھی موجود ہے. کامران خان کہتے ہیں تو ذاتی طبی معاملہ مگر پاکستانیوں کے لیے حالیہ سالوں کی سب سے بڑی سیاسی اور اطمینان بخش خبر ہے. مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ایک بے قراری بلکہ اضطراری کیفیت تھی, اس سے پاکستان نکل رہا ہے, ان کو سیف سائیڈ مل رہی ہے. اور ان کو وزن اٹھاتے اٹھاتے اسٹیبلشمنٹ خود ہانپ رہی تھی, اور وہ جو اگر انٹرنیشنل سطح پر کوئی کامیابی حاصل بھی کر لی تھی تو وہ گہنا گئی تھی. ایسے میں انہوں نے بوجھ اتارا ہے اور کہتے ہیں آئیں آپ 2 ہاتھ کر لیں, آپ کے پاس میدان موجود ہے اور جو کرنا ہے جناب آپ کر لیں. اب ایسے عالم میں بہت دیر کر دی نون لیگ نے, مطلب ان کو ریئیکٹ جلدی کرنا چاہیے تھے. کیوں کہ عمران خان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات بھی کرا دی گئی. وہ جناب دہگل سے اڈیالہ جیل گیٹ 5 کے ذریعے وہ اندر گئیں, 45 منٹ بعد واپس آئیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو ملاقات ہے ان سے وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ ہوئی, 45 منٹ تک وہ اندر رہیں, لیکن عمران خان کو لانے میں اور تھوڑا سا تاخیر ہوئی اور ان کی کانفرنس روم میں جناب ان کی ملاقات کرائی گئی. وہاں کے احوال بھی بتائے, جذباتی مناظر, اور عمران خان کے حوالے سے وہ دیکھ کر ہی وہ رو پڑی. عمران خان نے پھر انہیں تسلی دی, انہیں سپریم کورٹ کے حالات بتائے گئے کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ چکا ہے اور یہ ساری صورتحال ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں نا پانی پولوں سے باہر چلا گیا. ایک تو عالمی سطح پر اس فیصلے کی گونج پیدا ہو گئی اور عالمی سطح پر جو بریکنگ نیوز آئی وہ کمال کی تھی. مثال کے طور پر اس حوالے سے الجزیرہ انگلش نے فوری طور پر جناب کے پاکستان کی جو ٹاپ کورٹ ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ جناب اس حوالے سے عمران خان کو فوری طور پر جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے. اسی طریقے سے ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا, ڈان نے لکھا, اور جناب زلمے خلیل زاد نے باقاعدہ وہاں سے ایک آرڈر جاری ہوا, ریوٹرز نے خبر دے دی, ہندوستان ٹائمز نے دے دی, اسی طریقے سے فرسٹ پوسٹ نے دے دی اور الجزیرہ انگلش. مطلب فوری طور پر شدید قسم کا رد عمل آیا, عرب نیوز کی طرف سے آ گیا, اور یہ بات جو چھپائی جا رہی تھی اب وہ چھپ نہیں سکی, اب وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ عمران خان جنہیں کال کوٹڑی میں رکھا گیا تھا اب ان کو جناب باہر لایا گیا ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے. مطلب اب ایسے عالم میں
اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سائیڈ لائن کر لی، وہ جناب سائیڈ پر کھڑے ہو گئے اور سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ آپ پر گرا ہے جناب اس حکومت پر کہ آپ مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی وہ جو چیلنج تھا وہ قبول کر لیا۔ مطلب یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم چیلنج نہیں قبول کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم پھر اس ساری صورتحال سے نبٹ لیں گے اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب عدالتی فیصلہ اس کو جناب ابہام میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ تو در حقیقت انہوں نے کہا جی چیک اپ کروائیں، یہ تو وہاں منتقل کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ایک پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میں کہہ دوں، پی ٹی آئی نے کہا کہ اگلے جناب پورے 1 مہینے کے لیے وہ جیل میں رکھا جائے گا، لیکن ایسا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا اس میں یہ سب کچھ شامل نہیں۔ میں آپ کو جناب جلدی اس کے جو چیدہ نکات ہیں اس کو اردو میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ آیا، عمران خان کو طبی معائنے اور علاج کے لیے 2 روز میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ دوسری، سپریم کورٹ کا عمران خان کے مکمل طبی ریکارڈ، ٹیسٹ رپورٹ، ڈاکٹروں کی آراء عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ عمران خان کی گرفتاری سے اب تک کے تمام معائنے، ٹیسٹ، علاج کی تفصیلات عدالت میں جمع کرنے کا حکم۔ مطلب کمپریہنسو قسم کا جناب یہ حکم نامہ ہے۔ عمران خان سے گزشتہ 3 ماہ میں اہل خانہ اور وکلاء کی جو ملاقاتیں ہیں وہ تفصیلات، اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف زیر سماعت، زیر التوا اور جن مقدمات میں سزا ہو چکی تمام کیسز کی مکمل تفصیلات۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر جناب رو رہے ہیں اس وقت، صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ تو عمران خان کی صحت سے اور ملاقاتوں سے متعلق تھا، یہ اب تمام کیسز کی تفصیلات کیوں طلب کر لی گئی؟ یہ کیا بنی گالا منتقل کی تیاری ہے؟ کیوں کہ ایک تو جب یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں گی پتہ چلے گا 300 سے زائد مقدمات ہیں اور یہ ایک خاص عرصے میں بنائے گئے، اس میں سے 50 سے زائد وہ مقدمات ہیں جب وہ جیل میں تھے اس دوران ان کے خلاف بنا دیے گئے، اور ان کو جناب بہت ساری جن میں ضمانت ہو چکی اور بہت میں ضمانت نہیں ہوئی، اس میں جناب اس کی تفتیش کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ تو جو آج تک 3 سال عمران خان جیل میں موجود ہیں، آپ نے تفتیش کا آغاز نہیں کیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ ان میں گرفتاری نہیں ڈال سکتے۔ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ 300 مقدمات ہیں، جناب 294 میں اگر ضمانت ہو بھی گئی ہے تو 295 میں ہم گرفتاری ڈال دیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے یہ سب کچھ آ گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ 2 یا 3 مقدمات ہیں، اس میں آپ ضمانت لیں اور نیا مقدمے میں کوئی سی میں گرفتاری نہیں ڈالی جائے گی، تو پھر یہ معاملہ دنوں میں حل ہو جائے گا، مطلب ہفتوں میں بھی نہیں، دنوں میں حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو عمران خان کے مقدمات کی تفصیل طلب کی گئی ہے اس پر جناب بہت زیادہ پریشانی ہے۔ کیا اگلا پوائنٹ کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں عمران خان کے علاج کے لیے خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ میڈیکل بورڈ میں فزیشین، جنرل سرجن، ماہر امراض قلب، ماہر امراض چشم اور ماہر امراض داخلی طب شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کو طبی معائنے اور علاج میں شامل ہونے کی اجازت، مطلب یہ فیصلے میں نام لکھ دیا کہ ڈاکٹر عظمیٰ، چونکہ وہ خود ڈاکٹر ہیں، وہ اس میں شامل ہوگی۔ اچھا، ساتھ کہا گیا کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں عمران خان کے علاج اور فراہم کردہ سہولیات کے اخراجات عمران خان یا ان کے اہل خانہ برداشت کریں گے۔ عمران خان کے اہل خانہ کو سننے میں ایک بار ملاقات کی سہولت فراہم کرنے کا حکم۔ عمران خان کو بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ، یعنی ان کی جو اہل خانہ ہے وہ ہفتے میں 1 دن، اور جو ان کے بیٹے ہیں ان سے ہفتے میں 2 بار ان کی ویڈیو لنک پر، ٹیلی فون پر بات کرانے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ اچھا، پہلے جو فیصلے تھے وہ ہائی کورٹ سے تھے، اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے، لہٰذا اس پر مہر لگ گئی، اور وہ عمران خان چاہے اسپتال میں ہوں، نہ ہو، جیل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اب ان کی ملاقاتیں بھی اور ساتھ جو بیٹوں سے ملاقات ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے اہل خانہ، سیاسی جماعت یا وکلاء کو میڈیا یا عوام کے ساتھ طبی رپورٹس اور صحت کی صورتحال شیئر کرنے سے روک دیا گیا۔ عمران خان کی صحت سے متعلق معلومات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنے کا حکم۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں عمران خان کے قیام کے دوران کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی، یہ بھی سپریم کورٹ نے باقاعدہ حکم نامے میں شامل کر دیا۔ عدالت نے حکم کی خلاف ورزی پر فراہم کردہ سہولیات فوری واپس لینے کی بھی تنبیہ کر دی۔ حکومت یا متعلقہ افسران کو عدالتی حکم پر عمل درآمد میں شکایت کی صورت میں عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت ہے، مطلب اہل خانہ بھی اور حکمران دونوں جو چاہیں عدالت آ سکتے۔ عمران خان یا اہل خانہ کو بھی حکم پر عمل درآمد سے متعلق شکایت کی صورت میں عدالت آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومت کو شفا انٹرنیشنل اسپتال میں عمران خان کے قیام کے دوران سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کی ہدایت، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جناب 200 پولیس اہلکار ہوں گے، ایک پورشن ہے وہ باقاعدہ مختصر کر دیا گیا، اور آخری اطلاعات یہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ جس وقت بھی آپ مریض کو لے آئیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں عمران خان کے معائنے اور علاج کی مکمل میڈیکل رپورٹس آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ قیدی ہونا کسی شخص کو انسانی سلوک اور ضروری طبی سہولیات کے حق سے محروم نہیں کرتا۔
اچھا ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے اگلی سماعت تک ان کی جو رپورٹس ہیں وہ پبلک بھی نہیں کی جائے گی. فرض کریں کوئی بیماری نہیں نکلتی تو ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ یہ تو بیماری نہیں تھا، یا کوئی بہت شدید بیماری نکلتی ہے تو ایسے میں بھی پبلک نہیں کی جائے گی. یہ جناب عدالت آئے گی اور اس کے بعد چیزیں پبلک ہوں گی. جی ریاست اور عدالت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ زیر حسد شخص کی زندگی، صحت، وقار اور سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جائے. عمران خان کی صحت سے متعلق پیش کردہ خلاصے سے بظاہر صحت میں بگاڑ ظاہر ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست کو قابل سماعت ہونے کا معاملہ آئندہ سماعت تک مؤخر کر دیا. درخواست کے قابل سماعت ہونے اور حکومتی اعتراضات کا جائزہ آئندہ سماعت پر لیا جائے گا. متعلقہ فریقین کو آئندہ سماعت سے قبل مختصر جوابات جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. مطلب جو ہائی کورٹ کا توہین عدالت کے مقدمات تھے، 29 درخواستیں تھیں، وہ ختم کر دی تھیں، ان وہ بحال اور اس پر نوٹس بھی طلب دے دیے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرتے ہوئے وجوہات بیان نہیں کی. یہ جناب سب سے بڑا اعتراض عائد کیا گیا. توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کے فیصلے میں وجوہات نہ دینا بادی النظر میں منصفانہ ٹرائل اور فطری انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. عدالتی احکامات میں فیصلے کی بنیاد بننے والی وجوہات کا واضح ہونا ضروری ہے. توہین عدالت کیس میں جواب دہندگان کو تحریری وضاحت جمع کرانے اور آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا. عمران خان کی سزا معطلی سے متعلق درخواست پر وکیل کی 21 اگست تک عمومی التوا ہونے کے باعث کارروائی مؤخر کر دی گئی اور سپریم کورٹ نے تمام متعلقہ مقدمات کو باہم منسلک قرار دیتے ہوئے اکٹھا نمٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا اور عمران خان سے متعلق تمام مقدمات کی سماعت 16 ستمبر 2026 تک ملتوی کر دی گئی اور اس کیس کو جناب انہوں نے مؤخر کر دیا. اب صورتحال کہ جناب جو عدالت کا فیصلہ وہ تو بڑا شاندار اور جناب جو چودھری ہے وہ نیوٹرل ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی کھیلو. اب یہ وقت ہے جناب پی ٹی آئی کا کہ ادھر نون لیگ اگر رکاوٹ ڈالتی ہے تو پھر پاکستان بھر میں احتجاج. ٹھیک ہے مریم نواز پولیس استعمال کریں گی، لیکن اب جب پتہ ہو نا کہ اب اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ والا ڈنک نکال دیا گیا ہے تو پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مریم گروپ کا بھرپور انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.